शालोम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। आपको मालूम है कि आजकल इस प्रोग्राम में हम मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान का सिलसिलेवार तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने खुदावंद यीशु मसीह को लावी यानी मत्ती के घर एक ज़ियाफ़त में छोड़ा था। आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह राह पर चले जा रहे थे। उसी राह पर मत्ती की महसूल की चौकी थी और जब खुदावंद यीशु मसीह की नज़र उस पर पड़ी तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बुलाया और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो शायद दिल ही दिल में मसीह के आने का इंतजार कर रहा था और चूंकि वो यीशु के बारे में इतनी शोहरत सुन चुका था, उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़कर वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया और अपनी जिंदगी में आई हुई इस तब्दीली के बायस उसने अपने घर पर एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, जहां पर उसके दोस्त, अजीज़ो अकारिब, उसके कलीग्स सब मदऊ थे। वो चाहता था कि वो अपने दोस्तों से भी खुदावंद यीशु मसीह को मुतारिफ करवाए, लेकिन वहां चंद फरीसी और फिका के आलिम भी आ गए और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर यह एतराज उठाया कि ये तो गुनाहगारों के साथ खाता और पीता है। उनके कहने का मकसद ये था कि ये शख्स मसीह नहीं हो सकता क्योंकि ये तो गुनाहगारों के साथ उठता बैठता है। अगर मसीह आएगा तो वो तो हमारे ज़ेर असर होगा। हम जो इस दौर की रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट हैं, मसीह का ताल्लुक हमसे होगा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए तो आया ही नहीं हूं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड रास्तबाजों को मेरी जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत बीमारों को है। मेरी जरूरत उनको है जो खुदा की दी हुई रास्तबाजी के और उसके मसीह के इंतजार में हैं। यहां पर इस बहस को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन लगता यह है कि उनके दिल की भड़ास पूरी तरह से नहीं निकली। वो अभी बहस करना चाहते हैं, वो अभी मुनाजरा करना चाहते हैं यस्सु के साथ। आइए देखें कि लूका हमें अपने इंजीली बयान के 5वें बाब के आखिरी हिस्से में क्या बताते हैं। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान 5वां बाब और उसकी 33वीं आयत से। और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते और दुआएं किया करते हैं और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे और जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि कोई आदमी नई पोशाक में से फाड़कर पुरानी पोशाक में पैबंद नहीं लगाता, वरना नई भी फटेगी और उसका पैबंद पुरानी में मेल भी ना खाएगा। और कोई शख्स नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई मैं मशकों को फाड़कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरना चाहिए। और कोई आदमी पुरानी मैं पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है, उसकी तमजीद हो, आमीन। बहस चल निकली है और अब ये रुकने वाली नहीं है, ये आगे बढ़ती चली जाएगी। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनके एक सवाल पर उनको जिच कर दिया तो उन्होंने एक नया मसला लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया, और वो मसला था दुआ और रोजे से मुतालिक कि हमारे शागिर्द और यूहन्ना इस्तेबागी के शागिर्द तो दुआएं भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, मगर तेरे शागिर्द खाते और पीते हैं। कहने का मकसद क्या है कि हमारे शागिर्द और हम, चूंकि हम दुआ भी करते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, इसी तरह यूहन्ना इस्तेबागी के शागिर्द भी दुआएं करते और रोजे रखते हैं, इसलिए वो तुझसे और तेरे शागिर्दों से ज्यादा रास्तबाज हैं। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे यही कहा था
کہ میں تندرستوں کو نہیں، راست بازوں کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں آیا، تو اب وہ یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طور سے دوسروں سے زیادہ راست باز ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راست بازی کے بائبلی معنی کیا ہیں، بائبل مقدس کس شخص کو راست باز کہتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ جو اپنی راست بازی پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ خدا کے مسیح پر ایمان لاتا ہے اور خدا کی بھیجی ہوئی راست بازی کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے، وہ خدا کی نظر میں اور خدا کے کلام کی نظر میں راست باز ہے۔ مسئلہ روزے کا ہے، مسئلہ دعا کا ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیم پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ہمارے شاگرد ہم سے تعلیم پا کر خدا کی راہ پر چلتے ہیں اور تیرے شاگرد تجھ سے تعلیم پا کر نہ روزے رکھتے ہیں نہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، یہ ضروری ہے کہ اس وقت ہم تھوڑا سا توقف کر کے روزے کے متعلق کچھ سیکھ لیں۔ ہر سال روزے سے متعلق ہم سے سوال کیے جاتے ہیں، جواب ملتے ہیں، لیکن اگلے سال کے آتے آتے لوگ پھر بھول جاتے ہیں کہ روزے کے بارے میں بائبل مقدس کیا سکھاتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں شریعت کی کتابوں میں صرف ایک روزہ ہمیں نظر آتا ہے جو خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، اور یہ روزہ یوم کفارہ پر، یوم کپر پر، the day of atonement پر رکھا جاتا تھا۔ خدا نے یہ مقرر کر دیا کہ ہر سال ایک دن سردار کاہن اپنے لوگوں کے لیے قربانیاں چڑھا کر، ان قربانیوں کا خون لے کر خدا کی حضوری میں حاضر ہو کر شفاعت کرے کہ خدا ان کے گناہ معاف کر دے۔ لیکن لوگوں کے لیے خدا نے ایک آئین مقرر کر دیا، ایک دائمی آئین مقرر کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ اس دن وہ اپنی اپنی جان کو دکھ دیں۔ عبرانی میں وہاں پر صوم کا لفظ آیا ہے، اور صوم سے مراد روزہ لیا جاتا ہے۔ خدا نے کہا کہ اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یعنی جس روز تمہارا سردار کاہن اپنے اور تمہارے گناہوں کے لیے قربانیاں چڑھائے اور میرے حضور گڑ گڑا کر یہ درخواست کرے کہ میں تم سب کے گناہ معاف کر دوں، تو کم از کم تم اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار، ندامت کا اظہار کرو اور میرے حضور میں خاکسار ہو جاؤ۔ پرانے عہد کے روزے کے ساتھ ماتم کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ خدا نے کہا اپنے کپڑے اتار کر ٹاٹ اوڑھنا ہے، اپنے سر میں راکھ ڈالنی ہے، خاک میں بیٹھنا ہے اور خدا کے حضور رونا ہے، ماتم کرنا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ بائبل مقدس میں بے مقصد روزہ رکھنے کو ڈسکریج کیا گیا ہے۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اپنے گناہوں پر ندامت، اپنے گناہوں پر آنسو بہانا، خدا کے حضور گریہ کرنا کہ خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک روزہ خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا۔ بعد میں ایسا بھی ہوا کہ جب جب بنی اسرائیل پر کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، تو انہوں نے روزے رکھے۔ اعلان کر دیا جاتا تھا کہ پورے ملک میں روزہ رکھا جائے گا، 1 دن کا، 3 دن کا، 7 دن کا، اس طرح مختلف نوعیت کے روزے تھے جو لوگوں نے رکھے، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ خدا کے حضور توبہ گار ہوں، وہ خدا کے حضور اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لے کر آئیں، تاکہ خدا ان پر آئی ہوئی اس کلیمٹی کو، اس آفت کو دور کر دے۔ بعد میں بنی اسرائیل نے ان روزوں کی یادگاریاں بھی منانی شروع کر دیں، اور خداوند یسوع مسیح کے زمانے تک آتے آتے یہودی اور خاص کر فقیہ اور فریسی ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، ایک روزہ پیر کے دن اور دوسرا جمعرات کے دن۔
اس دن وہ اپنی شکل بگاڑتے تھے، اپنا منہ نہیں دھوتے تھے، اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرتے تھے، پرانے بوسیدہ کپڑے پہن کر سڑکوں پر نکل جایا کرتے تھے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ وہ روزے سے ہیں۔ روزے میں ریاکاری در آئی، اور ہفتے کے یہ 2 روزے بھی ان دنوں میں رکھے جاتے تھے جب یروشلم میں منڈی لگتی تھی۔ ارد گرد کے گاؤں سے، دیہات سے لوگ اپنے اپنی پروڈیوس کو لے کر یروشلم میں آیا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے۔ تو جب منڈی لگتی تھی وہاں پر مجمع ہوتا تھا، اور مجمع کے سامنے وہ اس حالت میں نکل جایا کرتے تھے تاکہ لوگ ان کو راست باز جانیں۔ پھر وہ دن میں 3 دفعہ ہیکل کی طرف اپنا رخ کر کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب دعا کا وقت ہو جاتا تھا تو وہ جہاں کہیں بھی ہوتے تھے وہیں سے وہ ہیکل کی طرف رخ کرتے، اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اور مقصد یہی تھا کہ لوگ ان کو راست باز جانیں۔ یہ خدا کے احکام نہیں تھے، یہ بزرگوں کی روایات تھیں جن پر یہودیوں نے چلنا شروع کر دیا تھا، اور خاص کر فریسیوں اور فقیہوں نے۔ وہ جو بائبل مقدس تھی وہ تو کہیں پیچھے رہ گئی، وہ جو شریعت تھی اور خدا کے احکام تھے وہ تو کہیں پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے خدا کی باتوں کو چھوڑ کر بزرگوں کی روایات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کو زیادہ ترجیح دینی شروع کر دی۔ یسوع مسیح کے زمانے میں یہودیت کی شکل اس قدر بگڑ چکی تھی کہ اس کے اندر سے روح نکل گئی ہوئی تھی۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں پرانے عہد نامہ کو، شریعت کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ میں ان کے صحیح معنی، اصل معنی، ان کی روح کو اجاگر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں ہو رہا تھا وہ خدا کی شریعت کی پاسداری نہیں تھی بلکہ بزرگوں کی روایات کی پاسداری تھی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں یسوع مسیح سے؟ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے ہیں اور دعائیں کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تو شریعت کے پابند ہیں، ہم تو خدا کی بھیجی ہوئی راہ پر چلتے ہیں، ہم تو خدا کے کلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ یوحنا کے شاگرد اور ہمارے شاگرد بھی ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد شریعت کو توڑتے ہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، اسے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے بزرگوں کی روایات کو ہی شریعت سمجھ لیا ہے، انہوں نے بزرگوں کی روایات کو ہی خدا کے احکام سمجھ لیا تھا۔ تو یسوع مسیح کے زمانے کی یہودیت ایک بگڑا ہوا مذہب تھی، وہ خدا پر نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کے کہے پر چلا کرتے تھے۔ اب چیلنج کون ہو رہا ہے؟ چیلنج یہاں ہو رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد، خود خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم، کہ یہ تو نے ان کو کس قسم کی تعلیم دی ہے، یہ کون سی نئی تعلیم ہے کہ انہوں نے خدا کی شریعت پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کون سی نئی تعلیم تو لے کر آیا ہے کہ یہ شریعت پر، لیکن شریعت نہیں، بزرگوں کی روایات پر عمل نہیں کرتے۔ اور یہاں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ انجیل اپنے پیغام میں کسی دوسرے طریقہ زندگی اور کسی دوسرے مذہب سے کمپیٹیبل نہیں ہے۔ انجیل کا پیغام انوکھا ہے، انجیل کا پیغام اچھوتا ہے،
انجیل کا پیغام انیک ہے، اس جیسا کوئی پیغام نہیں، اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ انجیل کو دوسرے مذاہب سے، دوسرے ادیان سے جوڑ دیں، ان کا آپس میں کسی قسم کا مکسچر بنا دیں۔ The gospel is not compatible with any other religion, may it be Judaism۔ وہ جو یہودیت کی بگڑی ہوئی شکل ہے، انجیل اس سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ دوستو، ایک بات کی وضاحت کر دوں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامہ کی تردید کر رہے ہیں، یا شریعت کی تعلیم کی، یا نبیوں کی تعلیم کی تردید کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو برملا کہہ دیا کہ میں ان کو منسوخ کرنے نہیں آیا۔ آپ پرانے عہد اور نئے عہد کا، اور پرانے عہد کی تعلیم کو اور نئے عہد کی تعلیم کو آپس میں جدا نہیں کر سکتے۔ جب میں یہودیت کہتا ہوں تو وہ یہودیت کی وہ بگڑی ہوئی شکل ہے جس پر کہ اس زمانے کے لوگ، فریسی، فقیہ اور عام لوگ چل رہے تھے۔ انجیل اسے کسی طور سے مطابقت نہیں کھاتی۔ انجیل کا پیغام فضل کا پیغام ہے۔ انہوں نے اس کو بگاڑ کر اعمال کے وسیلہ سے نجات پر موقوف کر دیا۔ اور اب آگے جتنی بھی بحث ہوگی وہ اسی پیرائے میں ہوگی۔ وہاں سے ہمیں انجیل کا اچھوتا پن، انجیل کا انوکھا پن نظر آئے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پرانے عہد نامہ میں یہی کہا گیا تھا نا کہ بے موقع روزہ نہیں رکھنا، خوش ہونے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو۔ تو کیا تم براتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ پرانے عہد میں شادیاں 7 دن چلا کرتی تھیں، اور فیسٹیوٹیز ہوتی تھی، جشن منایا جاتا تھا، خوشی کی جاتی تھی، کھایا پیا جاتا تھا، اور یقیناً ان دنوں میں کوئی روزے نہیں رکھتا ہوگا۔ یسوع مسیح نے کہا بے موقع روزہ نہیں رکھنا۔ جب تک دلہا اپنے براتیوں کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ اس شادی کے مزے کو کرکرا نہیں کر سکتے۔ اور یسوع مسیح نے کہا ابھی تو میں ان کے ساتھ ہوں، let them enjoy my company۔ ان کو حظ اٹھانے دو، لطف اٹھانے دو کہ یہ میرے ساتھ ہیں، یہ بادشاہ کے ساتھ ہیں، یہ اپنے خداوند کے ساتھ ہیں، اپنے دلہا کے ساتھ ہیں، یہ اس وقت میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور ان بٹوین دا لائنز خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی راست بازی ان کے روزوں پر موقوف نہیں ہے، ان کی راست بازی ان کے اعمال پر موقوف نہیں ہے۔ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے، دلہا ان کی زندگیوں میں ہے، یہ راست باز ہیں۔ مگر وہ دن آئیں گے اور جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا۔ اگر ہم یونانی متن پڑھیں تو وہاں لکھا ہے جب ان سے جدا کر دیا جائے گا، کھینچ لیا جائے گا، زبردستی ان سے جدا کر دیا جائے گا، تب وہ روزہ رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ وہ روزے نہیں رکھیں گے، کبھی روزے نہیں رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کا مطمع نظر کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن اپنے شاگردوں کے بارے میں اس وقت خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ دن آنے والے ہیں کہ جب میں ان سے زبردستی جدا کر دیا جاؤں گا تب یہ روزے رکھیں گے۔ اور یقیناً جتنے دن خداوند یسوع مسیح قبر میں رہے شاید شاگردوں کو کھانے پینے کی ہوش نہیں تھی، اس لیے جب خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے تو سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اور یوں خود بھی وہ مچھلی کھائی جو انہوں نے پیش کی اور ان کو بھی دی اور ان کا روزہ
کھلوایا۔ شاگردوں نے روزے رکھے۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں کہ شاگردوں نے اہم مقامات پر روزے رکھے، لیکن وہ روزے اس لیے نہیں رکھے گئے تھے کہ وہ راست باز ٹھہر جائیں۔ وہ راست باز خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ٹھہرائے جا چکے تھے۔ روزہ ان کے لیے ایک اسپرچول ڈسپلن تھا۔ اور پھر یہ نئے اور پرانے کی بات کو سمجھانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے تمثیلاً ان سے چند باتیں کی، اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا۔ اور اس کے آگے ایک اور تمثیل اور پھر ایک اور بات خداوند یسوع مسیح نے کی، لوکا 5 باب 36ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت میں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ اس کو دیکھیں تو یہاں پر ایک لفظ ہے جو 7 بار ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور وہ لفظ ہے نئی، نیو، نیو، کسی چیز کا نیا ہو جانا یا نئے سرے سے کسی چیز کا ہو جانا۔ 7 دفعہ ان چند آیات میں خداوند یسوع مسیح نے لفظ نئی کہا۔ کلام مقدس میں اور خاص کر نئے عہد نامہ میں جب یہ لفظ آئے نیا یا نئی، تو اس سے مراد خدا کی بادشاہی ہے، اس سے مراد انجیل ہے، وہ نیا پیغام ہے جو خداوند یسوع مسیح لے کر آئے تھے۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ ایک پوشاک ہے جو پرانی ہو گئی۔ اس زمانے میں کپڑا اتنی افراد سے نہیں ملتا تھا جتنا آج کل ہوتا ہے۔ زیادہ تر سوتی کپڑا ہوتا تھا، ہاتھ سے بنا جاتا تھا، ویری کورس۔ اور سوتی کپڑے کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ پانی میں جاتا ہے تو وہ سکڑتا ہے۔ جب بھی سوتی کپڑے کو پانی لگے گا وہ سکڑے گا، جب وہ دھلے گا وہ سکڑے گا۔ اب چونکہ اس زمانے میں کپڑا اتنی افراد سے نہیں ملتا تھا، تو اگر کہیں سے کوئی پوشاک پھٹ جاتی تھی تو یا تو اس جگہ کو رفو کر لیا جاتا تھا یا اس کے اوپر کوئی پیوند لگا دیا جاتا تھا۔ اب پیوند لگانے کے لیے یہ بات دیکھی جاتی تھی کہ پیوند اسی کپڑے کا لگے جس سے وہ پوشاک بنی ہے، نہیں تو اگر نیا کپڑا لے کر اس میں سے پیوند کاٹ کر پرانی پوشاک پر لگایا جائے گا تو وہ صرف تب تک ہی رہے گا جب تک کہ وہ کپڑا دھلتا نہیں ہے، کیونکہ اگلی دفعہ جب وہ کپڑا دھلے گا تو وہ پیوند چونکہ نیا ہے وہ سکڑے گا، اور جب وہ سکڑے گا تو وہ پرانے کپڑے کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لے گا، اور یوں وہ پرانا کپڑا، وہ پرانی پوشاک اور بھی پھٹ جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقہ زندگی پر تم چل رہے ہو، جو تمہاری پرانی روش ہے، اگر اس پر قائم رہتے ہوئے تم یہ چاہتے ہو کہ تم نئے کا مزہ بھی لے لو، تم انجیل کو بھی اپنی زندگی میں قبول کر لو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں پہلے وہ پوشاک اتارنی پڑے گی، پرانی پوشاک اتار کر تمہیں نئی پوشاک حاصل کرنی پڑے گی، تمہیں وہ راست بازی قبول کرنی پڑے گی جو خدا کی طرف سے آتی ہے، جس کا ذکر رومیوں کے خط میں پولس رسول نے کیا کہ اب خدا کی ایک ایسی راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کا مدار شریعت کے اعمال پر نہیں ہے۔ جب تک ہم خدا کے بھیجے ہوئے مسیح کو قبول نہیں کریں گے اور اس کی لائی ہوئی راست بازی کا خلت ہم نہیں پہنیں گے، ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم وہاں پر بھی قائم رہیں اور یہ چند چیزیں اس میں ہم نئی بھی ایڈ کر لیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ سراسر نقصان کا نسخہ ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے دوسری تمثیل کہی، اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی
اور مشقیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ وہی بات ہے انکمپیٹیبلٹی کی۔ اس زمانے میں جب انگور کا شیرہ یا کسی بھی میٹھے پھل کا شیرہ اس غرض سے اسٹور کیا جاتا تھا کہ اس کی مے بن جائے، تو اس کو چمڑے کی مشق میں ڈالا جاتا تھا۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو مشکیزیں یا مشقیں یاد ہوں گی۔ پہلے گھروں میں پانی مشکوں میں لا کر مہیا کیا جاتا تھا۔ مشق جانور کے چمڑے سے بنتی تھی، پورا چمڑا اتار کر اس کو بیچ میں سے سیل لیا جاتا تھا اور وہ مشکیزہ بن جاتا تھا اور اس میں لکوڈز سٹور کیے جا سکتے تھے۔ جب شیرہ نکالا جاتا تھا، پھلوں کا جوس نکالا جاتا تھا، تو اس کو اسی طرح کے مشکیزوں میں ڈال کر چھوڑ دیا جاتا تھا، اور یوں شیرہ ایسے مشکیزوں میں سٹور کر لیا جاتا تھا تاکہ عمل تبخیر کے ذریعے سے، فرمنٹیشن کے ذریعے سے اس کے اندر الکوہل بن جائے، وہ مے میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن عمل تبخیر جب ہوتا ہے تو وہاں پر گیس بھی بنتی ہے، اور جب وہ ان مشکیزوں میں گیس بنتی تھی تو وہ ان کی دیواروں پر زور ڈالتی تھی اور ان کو سٹریچ کر دیتی تھی، وہ پھیل جاتی تھی، اور کئی دفعہ اتنی پھیل جاتی تھی کہ ان میں مزید پھیلنے کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ اب ایک دفعہ کی مے سے تو انہوں نے پریشر برداشت کر لیا، لیکن اب اگلی دفعہ اگر نیا شیرہ انہی مشکوں میں ڈال دیا جائے گا اور پھر سے گیس بنے گی تو پھر وہ مشکیں پھٹ جائیں گی اور شیرہ بھی بہہ جائے گا، مے بھی بہہ جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کبھی بھی اگر کسی اور چیز کو انجیل کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش کی گئی تو دوہرا نقصان ہوگا، مشک بھی پھٹے گی اور مے بھی بہہ جائے گی۔ ایک دفعہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا، ایک صاحب جو مسیحی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ کیا میں اپنے مذہب میں رہتا ہوا روح القدس حاصل کر سکتا ہوں؟ اور خدا کے روح ہی نے مجھے یہ ہمت دی کہ میں کہہ سکوں نہیں، پرانی مشق میں نئی میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ خدا کے کلام میں پاک روح کو میں سے بھی مشابہت دی گئی ہے۔ پرانی زندگی میں پاک روح بسیرا نہیں کر سکتا جب تک زندگی تبدیل نہیں ہوگی، جب تک ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی، جب تک ہم نئی پیدائش کے تجربے سے نہیں گزریں گے، خدا کا پاک روح ہمارے اندر بسیرا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم یہ بھی چاہیں کہ ہم اپنی پرانی روش پر چلتے رہیں اور خدا کا روح بھی ہمارے اندر کام کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انجیل انوکھی ہے، انجیل اچھوتی ہے، انجیل انیک ہے، اس کو ہم کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ملا سکتے ورنہ نقصان ہوگا۔ اپنے میزبان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔